अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों अप्रैल के आखिरी दिनों में और मई का जो रवां महीना है, अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी एक गैर मामूली कशीदगी हुई और उस कशीदगी के दौरान बहुत से महाज जो थे वो खुले हुए थे। आमने सामने थे दोनों ममालिक। सफारती महाज जो था वो भी खुला हुआ था। सियासी महाज पर भी बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही थी और अस्करी महाज पर तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी थी, जो कि 10 मई को अपने नुक्ता रूज पर पहुँच कर एक स्टेज उसका ख़त्म हुआ। अब आगे क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इन सब महाज़ों के साथ साथ एक और महाज खुला हुआ था। वो महाज था कम्युनिकेशन का, वो महाज था मीडिया का, वो महाज था प्रोपेगेंडा का। और हमने देखा कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया, उसकी जानिब से एक बहुत बड़ी जलगार की गई फेक न्यूज़ की, और ऐसी ऐसी खबरें आई कि जो कि ख़ुद मीडिया पर्सनस के लिए और उन लोगों के लिए जो कई सालों से मीडिया के साथ वाबस्ता हैं एज ए प्रैक्टिशनर, उनके लिए बड़े हैरान कुन थी। पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़े तवील अरसे के बाद, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि आम लोगों ने और हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया जिसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है, बड़े मौसर तरीके से उस प्रोपेगेंडा वार का जवाब दिया और उसका सामना किया और उसका मुकाबला किया। ये मुकाबला, ये वॉर जो है, ये कशमकश जो मीडिया की कशमकश है, अभी जारी है और ये जारी रहेगी। हमने सुना था, अपने पढ़ते थे हमेशा से कि जब कोई जंग शुरू होती है तो सबसे पहले कैजुअलिटी जो है वो सच की होती है। इस जंग में हमने, इस चंद रोज़ा या चंद घंटों की जंग में हमने ये कैजुअलिटी होते देखी कि किस तरह से पाकिस्तान पर और पाकिस्तान इस जंग को मुतासर करने के लिए किस तरह से कैसे कैसे नए जाली फेक जो है नैरेटिव मुसल्लत किए गए। इस सारे माहौल में जहाँ बड़ी जज्बातियत भी थी, कुछ लोगों ने बड़ा ठोस काम किया बैठकर। हमारे सामने एक रिपोर्ट आई पिछले दिनों, फेक न्यूज़ वॉच डॉग्स एक तंजीम है और उसने कुछ अदाद शुमार और कुछ रिसर्च की इस सारे माहौल के बारे में। आज हमने दावत दी है इसी फेक न्यूज़ वॉच डॉग के एक सीनियर और उनके सरबराह को कि हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ और हम उनसे बात कर सकें, पूछ सकें कि ये सारा मामला किस तरह से था। मैं वेलकम करता हूँ रेहान हसन साहब को, जो कि पैटर्न इन चीफ़ हैं फेक न्यूज़ वॉच डॉग के। रेहान साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने जो चीज़ सुनी थी मुहावरतन कि सच जो है वो सबसे पहले कैजुअलिटी होता है, हमने इस वॉर में मरते देखा। आपने भी इसको देखा इस तरह मरते हुए, और फिर मोटिवेशन हुई कि मैं कुछ अदाद शुमार इकट्ठे करूँ, पता करें कि है क्या, मामला क्या है। ये जो इदारा हमने फेक न्यूज़ वॉच डॉग बनाया है, ये ज़ाहिर है पिछले साल हमने इसको तरतीब दिया था और उसके बाद से हमारी कई रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमने इसी से जुड़ी हुई पहलगाम का जो अटैक हुआ था उस पर जो फेक न्यूज़ आई थी, हमारी एक रिपोर्ट उसके ऊपर भी आई थी और हमने देखा कि वो रिपोर्ट किस तरह की है और उसमें इंडिया ने स्पेशली किस तरीके से चीज़ों को जो है मैनिपुलेट किया, रीडिज़ाइन किया और ऐसे चीज़ों को कि जो फैक्ट्स नहीं थी उनको एज अ फैक्ट जो है वो पेश किया उसको। तो हम तैयार थे और इस पे यानी हम मुंतज़िर थे कि अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगला स्टेज आएगा, कुछ घर बैठे जब तक, तो उसके बाद फिर तो हमारा ख्याल था कि जब ये झगड़ा जो है वो ज़रा किसी और लेवल पे पहुंचेगा तो हम फौरी तौर पे उसको भी मॉनिटर करेंगे। तो जाहिर है एक जो 6 और 7 की दरमियानी शब जो वाक़या शुरू हुआ तो उसमें अचानक जो है वो सारे टीवी चैनल्स के और जो अपने जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं सोशल मीडिया के और जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब एक्टिव हो गए और हमारे लिए जो है वो ज़रा सा मुश्किल हो गया कि इतना सारे मीडिया को, इतने सारी चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट। तो हमने एक पॉलिसी बनाई कि जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब अगर आपकी रीच जो है वो 100 लोगों तक है और एक की रीच 10,000 तक है तो हम कम से कम उन लोगों को ज़रूर शॉर्टलिस्ट करें कि जिनकी रीच ज़्यादा है और जो ज़्यादा नुकसान यानी कुछ बेंचमार्क बना लिया आपने कि ये जो अदारे हैं उनको हम वॉच करेंगे। और स्पेशली फिर हमने देखा कि जो पूरे टेलीविज़न मीडिया है वो क्या कर रहा है। तो बड़े अच्छे इंकशाफात हुए कि मतलब जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि लाहौर में भी बंदरगाह हमारी है, हम तो फैसलाबाद के ड्राई पोर्ट तो सुनते थे, पता चला ये कोई और जो है वो पोर्ट इन्होंने निकाल दी। अच्छा सर, आगे बढ़ने से पहले ना एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो बिल्कुल मेरे बैठने से पहले ज़हन में नहीं थी। आपने पहलगाम का जिक्र किया। हमने सुना है जंगों के बारे में कि जब कोई एक मुल्क, बड़ा मुल्क छोटे मुल्क पर या कोई बराबर के मुल्क चले, वो उसने किसी दूसरे मुल्क पर जंग मुसल्लत करनी हो तो फिर एक कोई ऐसा बहाना बनाया जाता है
جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹریگر آف ہو اس سے واقعات. تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلگام جو ہے اس کو وہ ٹریگر کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا اس ایک واقعے کو؟ وہ کیا ہے واقعہ، وہ اس سے قطع نظر، یعنی پہلگام تو ہوا، انسیڈنٹ تو ہوا، تو اس واقعے کو پھر ایک استعمال کیا گیا اس کے لیے ماحول تیار کرنے کے لیے، جنگ کا ماحول تیار کرنے کے لیے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو فلسفہ ڈیولپ ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا نا کہ جی آپ کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار ہیں کہ جس سے امریکہ کی اور عالم پوری دنیا کی سلامتی خطرے میں ہے. ان کے پاس کیمیکل وہ ہیں اپنے بمز ہیں اور وہ ایٹامک بمز ہیں جس کے نتیجے میں پوری دنیا کو خطرے میں ہے. تو اس لیے ہم عراق پہ حملہ کر رہے ہیں. تو آپ کو کوئی جواز بنانے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز کی جاتی ہے. اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ آپ کے پاس کوئی وجہ نہ، جواز یا بہانہ نہیں تھا. وہ جواز جو پہلگام کا ہے وہ ایک پورا جواز ہے. ورنہ انسیڈنٹس تو اور بھی بہت سارے ہوتے رہے. انڈیا کے اندر جو ہے وہ نکسلائٹس کی پوری موومنٹ چل رہی ہے، منی پور میں چل رہی ہے، ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ 30 آسام میں چل رہی ہے، 30 لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور کہا ہے کہ یہ بڑے ایکٹیوسٹ تھے جن کو مارا ہے، اور جو پچھلے 25-30 سال سے اور 40 سال سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے تھے. وہ تو انڈیا میں 14-15 بڑی موومنٹس چل رہی ہیں جہاں پہ یہ ہے. لیکن جب انہوں نے کسی سے جنگ لڑنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی جواز کریٹ کیا. اچھا، آپ نے جب ریسرچ شروع کی تو کیا حقائق سامنے آیا آپ کے اس حوالے سے؟ جو شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک تاریخ تھی، اس پہ واقعات شروع ہوئے، پہلگام ہے، اور اس کے بعد سے، اور پھر کیا آپ کو انکشافات، حقائق کیا سامنے آئے آپ کے؟ اعداد و شمار کی بات کریں اگر تو دیکھیں، اگر گننے میں آئیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کو کوئی مور دین 10,000 انسیڈنٹس ہیں کہ جس میں فیک چیزیں استعمال ہوئی. 10,000 سے زیادہ ہیں جو انڈیا کی طرف سے. یہ چند گھنٹوں میں اگر 10,000 ہیں تو بہت بڑا والیوم ہے یہ. جی. اور لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسٹیٹیوشنل ہیں کہ جو ان کی جو ہے وہ مطلب ساؤدرن بلاک کی طرف سے یہ سپورٹ کی گئی ہیں. کچھ تھی وہ ٹی وی چینلز نے اپنے ٹی آر پیز کے لیے کی گئی تھی. کچھ لوگ تھے جو اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے وہ کیا کہتے ہیں ہیوی ویٹس تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اس میں ہم کیوں پیچھے کیوں رہے، ہم کر لیں. پھر ایک عوام تھی جنہوں نے جو چیز سمجھی تو وہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دی اور خود سے بھی اختراع کی. اس کے جواب میں ہم نے بھی کچھ میمز بنا لی. بلکہ میمز میں تو ہم بہت آگے چلے گئے تھے سارے. جی بالکل. تو ظاہر ہے ہر ایک کا مختلف طرح کا جواب تھا. ایک جنگ تھی تو کوئی آدمی جو ہے وہ ہتھیار اٹھا رہا ہوتا ہے، تو کوئی آدمی بندوق اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی پتھر اٹھا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو جواب جو ہے اس کا جو ہے وہ میم سے ہی دیا گیا. اس میں میرے لیے جو کیچنگ بات تھی آپ کی کہ باقاعدہ طور پر ادارہ جاتی لیول پر، یعنی ساؤتھ بلاک کی طرف سے بھی چیزیں جعلی فیک فیڈ کی جا رہی ہوں گی، اور کچھ لوگ کچھ ٹی وی چینل اپنے طور پہ کر رہے ہوں گے، اور چونکہ ساتھ ساتھ پیرلل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، تو وہاں بھی لوگ، اور ڈیفینیٹلی ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے فیڈ کی جا رہی ہوں گی. دیکھیں، جس طرح ہم فیک نیوز کا ہمارا ادارہ ہے، انڈیا میں بھی بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور بعض انڈیا کے اداروں نے کچھ امیجز کو یہ بتایا تھا کہ یہ فیک ہے، اور انڈیا کی جو ڈیفنس اپنے منسٹری کی جو وہ تھی اسٹیٹمنٹس تھے اور ان کی جو پریزنٹیشنز تھی، ان میں وہ فیک ڈاکومنٹ شامل کیے جس کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ فیک ہے، اور انڈین فیک جو ادارے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک ہے، اور اس کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب اتنے نائیو ہیں. مجھے وہ جو کرنل صوفیہ قریشی صاحبہ تھیں جو انڈین ترجمان تھیں، ان کی وہ پریس کانفرنس جو کہ ظاہر ہے وزارت دفاع کی طرف سے اتھورائزڈ پریس کانفرنس تھی، اس میں وہ وہ چیزیں فیک چیزیں استعمال کی گئی جو کہ ثابت ہوئیں بعد میں. نہ صرف ثابت ہوئیں، وہ جو امیجز استعمال کی گئیں وہ غلط تھیں. وہ جو ہے پہلگام کے حوالے سے جو امیجز استعمال کی گئی تھیں وہ غلط تھیں. وہ کوئی جو ہے لبنان کی تصاویر تھیں جو استعمال کی گئیں. تو یہ کام انہوں نے کیونکہ ایک جلدی کے اندر کیا، اور یہ اس طرح کیا کہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ سچ تو سچ ہوتا ہے نا، لیکن جب آپ جھوٹ اختراع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اتنی پلاننگ نہیں ہوتی. تو اب آپ کو جو چیز مل رہی ہے، جس نے بھی بنا کے دے دیا آپ نے، اس کو بغیر جو ہے وہ تحقیق کیے یا سمجھ کے کہ یہ ہمارے نریٹو سے ملتی جلتی ہے تو اس کو آپ نے شیئر کر دی. آپ کہہ سکتے ہیں ایز این سوشل میڈیا پریکٹیشنر کہ یہ جو جنگ تھی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ سائبر وار بھی تھی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار بھی تھی. یہ تو جنگ سوائے اس کے کہ تھوڑی سی ایئر فورس
استعمال ہوئی یا میزائل استعمال ہوئے، یہ تو ساری سائی آپس کی جنگ تھی. یہ جو ہائبرڈ وار کا جو فلسفہ ہے، جس کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب غلط ہے، یہ اصل میں ثابت ہوا کہ یہ وار تو یہی ہے. نہ کوئی ٹینک موو ہوئے، نہ کوئی توپیں موو ہوئیں. ساری موومنٹ جو تھی وہ تو اسکرینس پہ تھی، وہ اپنے جو سائبر اٹیکس کے اوپر تھیں، وہ جو ہے وہ اپنے اس طریقے کی مس انفارمیشن تھی جو مختلف ذریعوں سے پھیل رہی تھی، چاہے وہ واٹس ایپ کے گروپس کے اندر تھی، چاہے وہ جو ہے وہ اپنے کوئی ویب سائٹس تھیں وہ یہ کر رہی تھیں، یا وہ اٹیکس تھے کہ جو آپ کے جو ہے وہ ویب سائٹس کو خراب کر رہے تھے یا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ 10,000 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ فیک نیوز جنریٹ کی گئی یا فیک امیجز جنریٹ کیے گئے. اگر آپ کو، ویسے تو یہ رینکنگ جو ہے بالکل منفی ہوگی، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ 5 بڑی سب سے بڑی فیک خبریں کون سی تھیں اس میں، یا 10 بڑی سب سے خبریں امیجز کون سے تھے جنہوں نے کہا کہ جو چیخ رہے تھے وہ خبریں چیخ کے بول رہی تھی کہ ہم جعلی ہیں، ہم فیک ہیں. دیکھیے وہ تو فیک تو سارے فیک ہی ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ ہم نیکڈلی فیک ہوتی ہیں جو ہم جو ہے نا جو زیادہ چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جس کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، جس کو زیادہ ویورشپ مل رہی ہے. اب ایسے جو ہیں وہ بہت ان نون سے جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں ایکس کے ہینڈلرز تھے کہ جن کی ٹویٹس کو جو ہے نا وہ لاکھوں لوگوں نے ری ٹویٹ کیا اور لاکھوں جو ہے وہ دفعہ جو ہے وہ اس کو ویوز ہوئے، تو وہ ظاہر ہے وہ افیکٹو ہو گیا. اسی طریقے سے جو انڈیا کے اندر تو یہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی بڑی ریٹنگز ہیں اور بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور 12-15 بڑا ملک ہے، آبادی زیادہ ہے تو ان کے چینل کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. 12-15 کروڑوں لوگ آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک بات کہتے ہیں تو اس کو 15 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے لوگوں کو دائیں بائیں بتا رہے ہوتے ہیں. جی اچھا سر، یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے خبروں کا، صرف وقتی طور پہ ریٹنگ لینا نہیں ہوتا بلکہ خوف پیدا کرنا ہوتا ہے، ایک اپنی ہی فورسز کے متعلق عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنی ہوتی ہے کہ آپ غیر محفوظ ہیں، آپ کو صحیح طرح حفاظت نہیں کی جا رہی. اگر دونوں ملکوں کے عوام کے خبروں کے نتیجے میں رویوں کا دیکھا جائے، ایک طرف انڈیا کے لوگ تھے، ہمیں دیکھا لوگ بنکروں میں جا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے طرف لوگ وہ اس کے جو بالکل جو جہاں سے وہ فائر کیے جا رہے تھے میزائل، ان کے پاس بیٹھے لوگ تفریح لے رہے تھے. دونوں ملکوں کے رویوں پہ کیا فرق پڑا؟ بہت. میں اسی دوران مجھے کراچی جانا ہوا اسی اس کے اندر، تو میں کراچی میں تھا، تو میرے ساتھ ایک جرنلسٹ تھے، تو ان کے پاس جو ہے وہ انڈین ٹی وی چینل سے جو ہے نا وہ کال آ گئی کہ جی آپ کو ہم اس میں پیپر پہ لیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے تو میں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا کوشش کرو، کیونکہ وہ ہم بنس روڈ کے علاقے میں تھے کراچی میں. میں نے کہا کہ تم ذرا ان سے کہو کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہ بنس روڈ کا علاقہ دکھا دوں. تو یہاں اے ٹی ایمس پہ رش نہیں ہے بلکہ مٹھائی کی دکانوں پہ رش ہے کہ کوئی جنگ ہو گئی ہے، لوگ مٹھائی بانٹ رہے ہیں. تو بڑا فرق ہے. تو انڈیا کے اندر تو کیوس پھیلا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ ان کی اسٹاک ایکسچینج کی گرنے پہ بھی نظر آ رہا تھا. ان کے ہاں جو ہے وہ ٹریڈز رکی ہوئی تھی. 86 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور کہتے ہیں کہ 5 سال جو ہے لگیں گے اس کو پورا کرنے میں. وہ تو اپنے فائنینشیل ٹائمز اور رائٹرز کی رپورٹ تھی، اور اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اور وہ ان رپورٹس کو جو ڈیٹا آلریڈی اویلیبل تھا وہ ان کے اینکرز ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے. بھائی آپ ہم جھوٹا ہے تو اسٹاک ایکسچینج وہ تو جھوٹ نہیں بولتی، اسٹاک مارکیٹ دنیا میں کہیں جھوٹ نہیں بولتی، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو اس کے. تو لیکن وہ ماننے سے انکار تھے، کیونکہ ان کو وہی جواب پسند آتا ہے جو ان کی مقصد کا ہوتا ہے یا جو ان کے مطلب کا ہوتا ہے. تو یہ اس فیک نیوز کا نتیجہ ہے. اچھا سر، اس کا ایک اور پہلو ہے کہ جس طرح سے ایک فیز آیا ہے نا جنگ کا، جنگ ختم ہوئی ہے اور اس کا ایک فیز ختم ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہائبرڈ وار جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے، آج بھی جاری ہے اور آئندہ جاری رہے گی اس خاص تناظر میں؟ جی بالکل. ہائبرڈ وار جو ہے وہ تو بہت زیادہ پہلے سے بھی چل رہی تھی، اور ہم تو اس کو کئی دفعہ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں رہی ہیں، اور یہ تو اس جنگ کے بعد اور بھی بڑھیں گی. اور اس میں پہلے اے آئی کا استعمال نہیں تھا،
اب وہ AI کا استعمال بھی زیادہ ہونے لگا ہے. آپ کو وہ ٹویٹس بنانا یہ سارے کام جو اب وہ AI کے ذریعے کر رہے ہیں. اب AI نے ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر کی بھی اور DGIS PR کی بھی جو ہے وہ فوٹیجز چلا دی ہیں کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں, وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں پاکستان میں اور یہ کر لی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب وہ AI جنریٹڈ ہو رہی ہیں. تو اب یہ ایک نیا فیس ہے جو اس جنگ کے اندر شروع ہونے والا ہے, اور وہ یہ ہے. آپ اس شعبے کو اس کے ایکسپرٹ کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایک نظریہ خاص طور پہ کریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی موقع کی انڈر دا سرکمسٹانسز کسی الٹیریئر موٹیو کے تحت, اور پھر وہ جو نظریہ ہے لوگوں کو ٹھونسا جاتا ہے تاکہ من گڑت نظریہ تیار کر کے لوگوں کو جنگ کے لیے یا دوسرے ملک پر چڑھ دوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ہے آج کل کی جو خطرناک اس کی جو حساسیت ہے اس میڈیا فیک نیوز کی, یہ ہے کہ فیک نیوز کریٹ کر کے ایک لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے دوسرے ملک پر چڑھ دوڑنے کے لیے. دیکھیں یہ تو ظاہر ہر ملک کا کام ہے کہ وہ اپنے دشمن ملک کو جو ہے نا وہ نیچے دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اوپن کر لینا چاہیے. دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں. جنگ جو ہے نا وہ ظاہر بہت ساری گرے ایریاز ہوتے ہیں, لیکن آپ میجر چیزوں میں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو بعد میں آپ کو ہانٹ کریں, کیونکہ جب آپ غلط بات کرتے ہیں تو اس وقت تو ٹھیک ہے آپ کو بڑا مزہ آ جاتا ہے, لیکن آپ کی کریڈیبلٹی دفعہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ پھر سالوں لگتے ہیں اس کو بحال ہونے میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ یعنی میسیج ہے جو ہم نے حاصل کیا اس جنگ کے بعد. اور اس الحمدللہ یہ چھوٹی سی ایک جنگ تھی, 4 دن یہ رہی. اگر خدا نخواستہ یہ لمبی ہو جاتی تو ظاہر ہے اس کی اور کیجویلٹیز ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب جاری رہیں گی اور یہ ہوگی, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہمارے میڈیا مینیجرز کا ہے جو اس کو کر رہے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس میں اس کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جو توپ کا دھواں ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب چیزیں ختم ہو گئیں. نہیں, اب تو یہ ڈیولپ ہوں گی اور وہ نیریٹو وار شروع ہوگی. جو زخمی ہیں ان کے انٹرویوز آئیں گے, جو ہلاک ہو گئے یا جو شہید ہو گئے ان کے انٹرویوز آئیں گے, اس کا فالو اپس ہے وہ رہے گا. جی فالو اپس رہیں گے اور اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں. سر یہ بتائیے گا کہ چلیں میڈیا ہاؤسز تو آنے والے دنوں میں انتظام کر لیں گے اگر کرنا چاہیں گے کہ کیسے فیک نیوز سے بچا جائے, کس طرح سے کون سے ٹولز چاہیے, کون سے اکوپمنٹ چاہیے. لیکن ایک عام آدمی تو انتظام نہیں کر سکتا کہ جی کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کون سے پریکاشنری لے تاکہ جب وہ فیک نیوز تک پہنچے تو پھر اس کو کاؤنٹر کیسے کرے, وہ بچے کیسے اس سے. جی دیکھیں اس کے لیے تو بہت کامن فنامنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ میڈیا لٹریسی کا ہے. جی کہ آپ کو اتنا لٹریٹ ہونا چاہیے کہ آپ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں. آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے, تو اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ یہ تصویر ہے یا یہ ویڈیو ہے تو اس کو شیئر کرنے سے پہلے ذرا اس کو دیکھ لو کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے, کیا وہ واقعتاً ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے آج کل بچے جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے نا وہ فیک ہے اور اس میں یہ چیز مینپولیٹڈ ہے تو وہ نہ کریں. لیکن ہم نے جو ہے ایز اے فیک نیوز واچ ڈاگ ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے کریکولم اس طرح کے بنائے ہیں جو ہم یونیورسٹیز کو بھی دے رہے ہیں, HEC کو بھی دیا ہے, اور ہم اسکولوں اور کالجز کے لیے بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس کریکولم کو استعمال کریں. چھوٹے چھوٹے کریکولمز ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں جن کو آپ استعمال کر کے فوراً پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ آپ اس کو شیئر کریں. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائبرڈ وار ہے, یہ جو انفارمیشن کی وار ہے, یہ تو رہے گی دشمن کی طرف سے, اس کو تو باز نہیں آئے گا. تو آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر اس کو نافذ کرنا پڑے گا, اس کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا تاکہ ہم سیکھ کے پوری طرح ویل اکوپڈ ہو کے اس کا مقابلہ کر سکیں. جی بالکل. دیکھیں فیک نیوز ایک بات تو وہ ہے جو ہم نے ابھی انسیڈنٹ پہ بات کی, انڈیا اور پاکستان کی وار اور اس کے ارد گرد جو فیک نیوز ہو رہی تھی اس پہ بات کی, لیکن فیک نیوز کا ہر کوئی شکار ہوتا ہے. جی ہمارے معاشرے میں 2-3 واقعات ہوئے گزشتہ 1-2 سالوں میں. کسی بچی کی خبر آ گئی, یاد ہوگا آپ کو مشہور زمانہ. بالکل اس طرح کی بھی, اور بہت یہ تو چلو ایک وائلنٹ سی چیز تھی نا. یعنی میرے پاس ایک دوست
जो है ना वो कराची से इस्लामाबाद आए मिलने के लिए कि जी वो हम आ रहे हैं और हमने नॉर्दर्न एरिया में घूमने जाना है। तो मैंने कहा कि यार ये कोई सीज़न तो नहीं है। कहने लगे हमने सुना उधर बर्फबारी हो रही है, तो देखिए ये फला। मैंने कहा कि किधर बर्फबारी हो रही है? हाँ, वो तो अब ये भी फेक न्यूज़ है ना जी, फेक न्यूज़ कि है। लोगों ने मतलब कहीं ज़रा सा मौसम इधर उधर हुआ तो लोगों ने जो है ना वो इमेजेस डालने शुरू कर दिए। वीडियोज़ और इमेजेस डाल दी कि बर्फबारी हो रही है, तो वो बर्फबारी देखने के यानी लिए इसका मतलब है कि हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हमें फेक न्यूज़ जो है हमारे यहाँ किस तरह से अफेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपसे बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती थी और बहुत से इसके पहलू ऐसे हैं जो एक नशिस्त में नहीं जो है समाया जा सकते, लेकिन बुनियादी इशू ये है जो एक माहर की हैसियत से रेहान साहब ने हमें सिखाया कि जिस तरह से एक नॉर्मल माशरे के तौर पर एक ऐसा माशरा जिसको आजकल और काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म की जंग का सामना है, अब प्रेशर रहता है हमेशा, तो हमें अपने टीवी चैनल्स को, अपने मीडिया हाउसेस को, अपने डिजिटल प्लेटफार्म्स को और मीडिया प्रैक्टिशनर्स को ये बात अब सीखनी पड़ेगी कि डिजिटल लिटरेसी जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होगा। अगर हम उसको सीखेंगे, उन इक्विपमेंट्स को, उन ऐप्स को और उन टेक्नोलॉजीज़ को, टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे जिनके ज़रिए हम फेक न्यूज़ से बच सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम पर वैसे ही 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी फेक न्यूज़ का बोझ लादा जाएगा जिसके नीचे आकर सच जो है छुप जाएगा, और जब सच छुप जाए तो फिर वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।